नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें ये मौके अता कर देता है कि हम उसके कलाम को, उसके कलाम की सच्चाइयों को और उन सब बातों को जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, हम उनको जान सकें और उस सच्चाई तक पहुंच सकें जिसके ताल्लुक से कलाम मुक़द्दस कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और यकीनन ये सच्चाई हमारे कलाम में, बाइबल मुक़द्दस में हमें अता कर दी गई। और ये कलाम नबियों के वसीला से और खुदा ने अपने पाक रूह के वसीला से लिखवा दिया ताकि हम सब इस बात को भी समझें और उस बात को भी जानें कि खुदावंद हमारा खुदा हमसे क्या चाहता है। और हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में से कि कैसे बाइबल मुक़द्दस जो है ये शुरू से लेके आखिर तक हमें वो सब बातें बताती है जो खुदा की सच्चाई है, कलाम की सच्चाई है, और जिसको हम जान के उन सब बातों को समझ सकते हैं कि क्यों खुदा ने दुनिया को कब और कैसे तख्लीक किया और क्यों इंसान खुदा से और किस तरह खुदा से वो दूर हो गया। और फिर हम देखते हैं कि कैसे खुदा ने हर दौर में अंबिया को, नबियों को और अपने कलाम को नाजिल किया। और हम देखते हैं कि ये कलाम अंबिया और बुज़ुर्गों के वसीला से खुदावंद हमारा खुदा करता रहा। और आजकल हम ये नई सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है, अंबिया व बुज़ुर्ग, ये इसी ताल्लुक़ की एक कड़ी है कि हम आप तक वो सच्चाइयाँ उस तौर पे पहुँचाएँ जैसे कलाम मुक़द्दस में इनको दे दी गई, लिख दिया गया। और हमने पिछले प्रोग्राम में आदम के वसीला से बात की थी, कैसे दुनिया तख्लीक हुई और कैसे आदम जो है वो इस दुनिया में खुदा ने उसको बनाया और उससे दुनिया का सिलसिला आगे चला। और आज हम इस प्रोग्राम में बात करने को है हनूक और नूह के ताल्लुक से। और हनूक और नूह जो है ये दो बहुत अहम शख्सियात हैं बाइबल मुक़द्दस की, और हमारे एक सारी जो तसलसल है ज़िंदगी का उसको जानने के लिए, समझने के लिए ये बहुत ही एक अहम जो है दोनों खुदा के नबी जो हैं ये पहले प्रॉफिट्स में से हैं, पहले नबियों में से हैं। और कैसे खुदा ने इनके वसीला से दुनिया तक पैगाम पहुँचाया, अपना कलाम पहुँचाया। और आज हम इससे ताल्लुक़ से देखेंगे, जानेंगे कि ये जो हैं शख्सियात ये कैसे खुदा के कलाम को हम तक लेके आई और कैसे दुनिया तक ये पैगाम खुदा का पहुंचा उस दौर में भी, और आज भी हमारे लिए बाइबल में ये मौजूद है ताकि हम इन सारी बातों को जान सकें। और आज इस टॉपिक पे मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर तहसीन गुल खान। लेकिन इससे पहले कि मैं उनको वेलकम करूं, मैं आपसे कहूंगा कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। इस प्रोग्राम को ट्रांसमिशन आपको जैसे भी इसको आप देख रहे हैं, अगर आप इसको ज़िंदगी टीवी पे देख रहे हैं आप इसको शेयर कीजिए। अगर आप हमारे पेज ईमान का सफ़र पे आप इसको देख रहे हैं आप इस पेज को शेयर कीजिए। अगर आप यूट्यूब के हमारे पेज ईमान का सफ़र पे देख रहे हैं उस पे आप इसको शेयर कर सकते हैं, या फिर आप अगर फेसबुक लाइव पे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आप उस पे भी शेयर कीजिए। और हमारा व्हाट्सएप नंबर +1 585 542 5900 आएगा। आप इस पे हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें सवाल लिख के भेज सकते हैं और हम ज़रूर आपके सवालों का जवाब देंगे। और आज जब हम इस पे बात करते हैं हम ईमान रखते हैं कि आपको इन सच्चाइयों के वसीला से एक बड़ी ना सिर्फ बरकत मिलेगी बल्कि आपको उस जगह तक पहुंचने में आसानी होगी जहां खुदावंद हमारा खुदा देखना चाहता है कि हम पहुंचे। तो आइए हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर तहसीन, हम आपको वेलकम करते हैं आपके आज के इस प्रोग्राम के लिए। और ख़ास तौर पे आप जब इसको देखते हैं, आज के इस प्रोग्राम को, आज के इस टॉपिक को जब हम डिस्कस करने को हैं,
इन अंबिया और बुजुर्गों के ताल्लुक से जो प्रोग्राम है और हनूक और नूह के ताल्लुक से जब बात करने को है, आप क्या समझते हैं कि ये कलाम मुक़द्दस की क्या गहराई है, क्या सच्चाई है इसमें, और हमें क्यों इसको जानना ज़रूरी है? बिल्कुल, बहुत सारी इसमें रीज़न्स हैं, देयर आर सो मेनी रीज़न्स बिहाइंड दिस। पहली तो बात यह है कि जो नबियों की बात हो रही है, हमारे जितने भी प्रॉफिट्स आए हैं और जितने भी बुज़ुर्ग आए हैं, वो उस लड़ी का हिस्सा थे, उस प्लान ऑफ गॉड का हिस्सा थे जो कि खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में लाने के लिए प्लान तरतीब किया था। क्योंकि जैसे हमने लास्ट टाइम आदम के बारे में, जो कि हमारे पेट्रियार्क हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, और नबी इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने नबूवत कोई नहीं की। कि बहुत से लोग हर जो प्रोमिनेंट पर्सन है बाइबल में, यानी ओल्ड टेस्टमेंट, उसको नबी समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि उन्होंने कोई नबूवत नहीं की थी और उनको नबूवत करने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि पॉपुलेशन दुनिया में तब इतनी नहीं थी। और हम देखते हैं कि आदम के टाइम पे जब बाग से निकाला जाना था आदम और हव्वा को, तो खुदा ने एक नबूवत की थी जेनेसिस 3:15 में। और वहाँ पर हमने देखा खुदावंद ने कहा था कि मैं सांप को जब लानत कर रहे थे खुदावंद, तो खुदावंद ने कहा था कि मैं तेरे और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये जो बात थी ये मसीह के बारे में थी, और बागे अदन से ही इब्लीस को पता था कि जो साइन है खुदा का प्लान जो है वो एक कंवारी के ज़रिया से, यानी कि औरत को उसने करप्ट करने की कोशिश भी की। आप देखें कि नोआ के टाइम पे जो तूफ़ान का जो रीज़न बनी थी बात, वो यही था कि आदमी की बेटियों को ख़राब करने की कोशिश की थी, बिकॉज द प्लान ऑफ गॉड वाज यूजिंग अ वुमन एज अ पर्सन, और सीड जो है वो वुमन में से निकल के, तो क्योंकि वुमन सीड जो है वो यानी कि 100% मैन से ही आता है, तो लेकिन चूँकि वहाँ पर वुमन को खुदा ने ये बात बताई थी कि औरत के वसीला से ही जो है वो ये प्लान खुदा पूरा करेगा, तो इस वजह से फिर जो सारे नबी और सारे बुज़ुर्ग उस प्लान और उस लड़ी का और उस कड़ी का हिस्सा हैं, उनकी मुख्तलिफ़ कड़ियाँ हैं। हम देखते हैं कि हम जब नसब नामा पढ़ते हैं मसीह खुदावंद यीशु मसीह का, बुक ऑफ जो लूक है, गॉस्पल ऑफ लूक, और हम जब मैथ्यू में देखते हैं तो वो हम बाप इब्राहिम तक नसब नामे को जाते हुए देखते हैं, और फिर हम ऑब्वियसली देखते हैं कि लूक जो है वो आदम तक लेकर आते हैं उस नसब नामे को, और फिर बुक ऑफ जेनेसिस में, और फिर गिनती में, और तवारीख़ की जो किताब है, जो क्रॉनिकल्स की बुक है, उसमें सारे नसब नामे लिखे हुए हैं। और आप ये देखें कि ये सारे लोग जो थे ये सारे उसी कड़ी का, उसी लड़ी का हिस्सा हैं। और एंड गोल क्या है? द कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, मसीह यीशु का इस दुनिया में आना और खुदा के बेटे को इस दुनिया में भेजा जाना। तो ये जितने भी नबी हैं, जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, जितने भी ये लोग आ रहे हैं जिनको हम जिक्र करेंगे, उन सब के भेजे जाने का, उन सब के एग्जिस्टेंस का, उन सब का उस नस्ल में पैदा होने का मकसद मसीह को दुनिया में लाना था, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने आना था और वो हव्वा के साथ ये वादा किया था, जैसा हमने पढ़ा। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो कोई भी चीज़ ओल्ड टेस्टामेंट की भी अगर उठाकर देखें, कोई भी इवेंट, कोई भी जो खुदा का इवन के फिज़िकल चीज़ें जो हैं, लोगों की पैदाइश और ये सब कुछ, वो क्राइस्ट जीसस से, यीशु मसीह नासरी से जुड़ी हुई है। दैट्स द अमेजिंग थिंग कि वो सारी चीज़ें खुदावंद यीशु मसीह नासरी के साथ जुड़ी हुई हैं और उसी की तरफ पॉइंट करती हैं। और आज भी हम जब इस सारे टॉपिक को देखे आगे बढ़ रहे हैं, तो पहले हम बात करते हैं हनूक के ताल्लुक से। और जब पैदाइश की किताब आप देखते हैं तो आपको 2 हनूक यहाँ पे मिलेंगे जी। एक हनूक जो पहला है वो 4 पाप और 17 आयत में, वो कायन का बेटा और हज़रत आदम का पोता था, और ये उसके ताल्लुक से वहाँ पे लिखा है। और अगर हम देखें तो 4 पाप 17 आयत में लिखा है, और कायन अपनी बीवी के पास गया और वो हामला हुई और उसने एक शहर बसाया और उसका नाम अपने बेटे के नाम पर हनूक रखा। अब ये वो हनूक है जो आदम का पोता है। लेकिन आज जब हम जिस हनूक की बात करने जा रहे हैं वो चंद इससे अगली पुश्तों में नजर आता है, और वो 5वां बाप है और उसकी 18वीं आयत में हम देखते हैं, और वहाँ पे लिखा है ये जिसको नबी, जो प्रॉफिट, और जिसकी एक बहुत बड़ी
हम इसका तफसील में भी देखेंगे कि कितनी बड़ी खुदा ने उसको ज़बरदस्त मिनिस्ट्री और कितनी बड़ी खिदमत दी और फिर कैसे खुदा ने उसको ज़िंदा उठा लिया। इन सारी बातों को हम देखेंगे। और यहाँ पे लिखा है 5वां बाप जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब, उसका 18वीं आयत में लिखा है, और यार्द 162 बरस का था जब उससे हनूक पैदा हुआ। और अब इसकी बात कर रहे हैं हम, जो काहिन का बेटा हनूक है, क्योंकि मैं इसको क्लियर करना चाह रहा हूं कि अक्सर लोग उसको उसके ताल्लुक से समझते हैं कि ये जो कायन का बेटा हनूक था ये उसकी बात है, और वो तो उसके बाद नजर ही नहीं आता। गो के इस हनूक के ताल्लुक से भी बाइबल में बहुत थोड़ी हमें तफसील मिलती है, लेकिन जिसका हम जिक्र आज करने को प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप इसके देखें तो इसके ताल्लुक से बुक्स मौजूद हैं, जो बुक ऑफ एनॉक जो है, हनूक है, जो की किताब जो है वो इस पे अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल हैं, और बहुत बड़ी तफसील, ये बहुत बड़े मुकाशफात जो है खुदा ने इस अपने बंदा को बख्शे, और इसका खुदा के साथ साथ चलना जो था, ये बहुत मशहूर एक आयत है, लिखा हुआ है इसको बाइबल मुकद्दस में भी, कि वो हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा। 300 बरस वो खुदा के साथ चलता रहा और गायब हो गया, क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। और ये पैदाइश की इसी किताब के 5वें बाप की 24वीं आयत में लिखा है। और इसके ताल्लुक से मज़ीद भी हम देखें तो ये 65 बरस का था जब इससे पहला इसका बेटा मतुसलह पैदा हुआ, जो सबसे लंबी उम्र रखने वाला बाइबल मुकद्दस में जिसका जिक्र है। तो आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बताएं कि ये इसका खुदा के साथ साथ चलना क्या मुराद है यहाँ पे, और इसका गायब हो जाने का एक बहुत बड़ा एक वाक़या है ये क्यों और कैसे है? जी, अच्छा, कुछ चीज़ें काबिल गौर हैं कि जो काइन की नस्ल है उसमें से भी जो लोग पैदा हो रहे हैं उनके नाम भी वही हिब्रू वाले नाम हैं, और फिर जो सेत की नस्ल से पैदा हो रहे हैं उसके भी नाम हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ नज़र आती है कि वो शायद सारे हिब्रू बोलते थे, बिकॉज उनके नेम जो हैं वो हिब्रू हैं। हाँ, यहाँ पर 2 हनूक हैं, और एक हनूक जैसा आपने जिक्र किया कि वो काइन की बीवी से पैदा हुआ, काइन का बेटा था। लेकिन एक चीज़ है कि नाफरमानी, गुनाह और खुदा के मंसूबे में से बाहर निकल जाना जो है वो आपकी जो एग्जिस्टेंस को डिसकंटिन्यू कर देगा। क्योंकि आप ये देखें कि काइन और उसकी नस्ल बिलाखिर तूफ़ान में हलाक हो गई थी, सारे वो हलाक हो गए थे, और दे वर नॉट एबल टू लिव बाय दैट सस्टेनेबल जो लिविंग थी। खुदा सिर्फ सेथ की औलाद को आगे लेकर गया था। तो इवन दो कि काइन का जो बेटा था, आदम का जो पोता था, उसका नाम भी इनॉक था, हनूक था, लेकिन वो जो था वो इस लायक नहीं था, क्योंकि काइन डिसक्वालीफाई कर दिया गया था। हनूक की जहाँ तक बात है, ये यारद का बेटा था। हिस्ट्री की बुक्स को जब हम पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि यारद जो था वो वाज द फर्स्ट मेजर किंग इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, क्योंकि उससे पहले इतनी आबादी नहीं थी, और यारद जो था वो लीडर के तौर पर उठा था। लेकिन यारद के दौर में ही कहा जाता है, यानी हिस्ट्री की बुक्स में ऐसे लिखा, बाइबल में ऐसे नहीं लिखा। कुछ ऐसी बुकें हैं हिस्ट्री की, ज्यूइश हिस्ट्री की बुक्स भी, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। बुक ऑफ जुबलीज़ है, और बुक ऑफ उसके अलावा जो है याशर की जो बुक है, इनमें जब पढ़ा जाता है तो उसमें ये चीज़ें मेंशन है कि यारद के टाइम पे बुत परस्ती का आगाज़ भी फर्स्ट टाइम जो है वो होना शुरू हो गया था, और जो फॉलन एंजल्स थे उन्होंने इंसान की नस्लों को ख़राब करना शुरू कर दिया था। और इनॉक जो था वो फिर नेक्स्ट जो है मेजर किंग के तौर पर उठा, और वो प्रॉफिट भी था, उसके पास किंग का मसा भी था, और खुदा ने उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया। और बुक ऑफ इनॉक जो है, या हनूक की जो किताब है, वो उसके बारे में हम थोड़ा सा टाइम उसके बारे में भी लेंगे, उसमें कैसी कैसी प्रोफेसीज हैं। एक और चीज़ बताते चलें कि हनूक की प्रोफेसी जो सबसे पहली जो नज़र आती है बाइबल में, वो उसके बेटे के नाम में नज़र आती है। उसके बेटे का नाम था मतूसिला। मतूसिला का मतू जो है बेसिकली लैंग्वेज में मौत के लिए यूज़ हुआ था, मौत, और सिला का मतलब द टाइम ही विल डाई, द ईयर ही विल डाई। तो आप ये देखें कि मतूसिला की पैदाइश से जब काउंट करते हैं तो लिखा है कि मतूसिला जो है वो, जैसे आपने बताया कि उसकी उम्र सबसे लंबी थी, वो 969 ईयर्स का होकर मरा था। और जब आप उसके उम्र को काउंट करना शुरू करें तो दैट वाज फ्रॉम द बर्थ ऑफ मतूसिला 969th ईयर था। जिस साल में वो मरा था उसी साल तूफ़ान आया था। दैट वाज द ईयर जब तूफ़ान आया। तो आप ये देखें कि नूह भी जो था
نوح کے یعنی کہ وہ 500 برس کا تھا، اور اس کے بعد یعنی کہ نوح بھی کافی عمر ہو گئی تھی تو طوفان جب آیا. یہ بڑی عجیب ایک ہمیں چیز نظر آتی ہے کہ 500 برس کا تھا اور اس کے اس ایج میں آ کے اس کا پہلا بچہ نوح کی بیوی ہوتا ہے. اس کا بھی ایک ریزن ہے، وہ میں شیئر کروں. تو متوسلا جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس کا نام ہنوک نے رکھا کیونکہ خدا نے ہنوک کو یہ بتا دیا تھا، اور بک آف اینوک میں طوفان کی پیشن گوئی تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس نے نام ہی ایسا رکھا ہے کہ جب اس بچے کی موت ہوگی اس شخص کی، تب جو ہے یہ، کیونکہ لوگوں نے سے پوچھا تھا، ہسٹری کی بک سے بتاتے ہیں، بک آف اینوک بھی بتاتی ہے کہ لوگوں نے پوچھا تھا کہ وین ول دیٹ ڈیلیوج کم، کب یہ طوفان آئے گا. تو اس نے اس بچے کا بتایا تھا کہ متوسلا اس لیے نام میں نے رکھا کیونکہ دیٹ واز اے پروفیٹک انٹری. تو اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایک اور چیز نظر آتی ہے کہ اس کی عمر خدا نے اتنی لمبی کیوں ہونے دی، آدم سے بھی زیادہ ہو گئی، سب سے زیادہ. دیٹ مینس کہ خدا رحم کرتا ہے اور وہ ٹھہرا رہتا ہے. ہی وانٹس، بائبل میں کہنا کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی توبہ تک. اور اسی چکر میں اس متوسلا کی عمر سب سے زیادہ لمبی ہوئی. خدا نے اس پروفیسی کو پورا کرنے کے لیے اس کو عمر دیتا گیا، لیکن کوئی بھی جو ہے سوائے ہنوح کی فیملی کے کوئی نہ بچ سکا. ایک بہت اہم بات جو میں چاہتا ہوں اس پوائنٹ کو ہم خاص طور پہ ٹچ کریں، یہ ساری باتیں ہسٹوریکل فیکٹس اپنی جگہ پہ موجود ہیں، سب چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں بہت اچھا آپ نے انفارمیشن دی ہے. لیکن اس میں جو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ہنوک کے تعلق سے، جی بالکل، ہنوک اٹھا لیا گیا. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے 11واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں، ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا اور موت نہ دیکھے، تاکہ موت نہ دیکھے، چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لیے اس کا پتہ نہ ملا، کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا. اور آگے ورس کہتی ہے بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. اب یہ ہم یہاں فیکٹ دیکھتے ہیں کہ بیکاز آف ہز فیتھ آن گاڈ، ناٹ بیکاز آف ورک، اس کے کاموں کے وسیلہ سے نہیں، اس کی اچھائیوں کے وسیلہ سے نہیں، اس کے نیکیوں کے وسیلہ سے نہیں، بلکہ خدا پہ ایمان رکھ کے اور اس پہ ایمان رکھ کے خدا کے ساتھ چلنے پہ، یہ خدا کا اتنا قریب رشتہ اس کا ڈیولپ ہو گیا کہ پھر اس کے تعلق سے ہم آگے جا کے جیسے آپ نے کہا ہم دیکھیں گے کہ اس کی بک آف جو ہے کتاب ہے، ہنوک کی کتاب ہے، وہ بتاتی ہے کہ اس نے بہت بڑے بڑے مکاشفات خدا نے اسے دیے. اس کو موسموں کے بارے میں، میٹرولوجی کے بارے میں، موسموں کے بارے میں خدا نے بہت سے مکاشفات دیے جو اس کتاب میں موجود ہیں. یہ دوسری آمد کے تعلق سے، یسوع مسیح کی آمد اور آخرت کے تعلق سے خدا نے اس کو مکاشفات دیے. پھر اس کو سولر سسٹم کے تعلق سے اور لونر سسٹم کے تعلق سے جو ہے وہ مکاشفات اس کے موجود ہیں وہاں پہ. اور پھر ہم وہ بھی دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ ایک فیکٹ ہم تھوڑا سا بعد میں ٹچ کریں گے کہ جب انسان کو خدا نے زمین پہ قیام بخشا اور آدم نے کہا تھا اور اس کے بیٹوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی لوگ اب مار نہ دے، تو انہیں ہمیں نکال دیا ہے. تو خدا نے فرشتے بھیجے تھے جو واچرز کے نام سے یا جانے جاتے ہیں، ہم اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے. فالن اینجلز ایک تو تھے، لیکن وہ تو ظاہر ہے خدا کے گرائے ہوئے تھے، لیکن ایک خدا نے جو کہا جاتا ہے اس کی بک میں جو موجود ہیں کہ وہ جو واچرز جو خاص طور پہ اس کی حفاظت کے لیے تھے، اور ان کو بعد میں جا کے ضرور انہوں نے غلط کام کیا، آدمی کی، انسان کی عورتوں سے، بیٹیوں سے انہوں نے رابطہ، اپنا رشتہ، جسمانی تعلق قائم کیا، جس کی وجہ سے وہ جو اولاد پیدا ہوئی جن کو وہ جبار یا فلیمز کہا جاتا ہے. یہ ساری باتیں بہت دلچسپ باتیں اس ہسٹری میں ان کی کتاب ہنوک کی کتاب میں موجود ہیں، اور یہ ہسٹری کا ایک بہت اہم حصہ ہیں. تو یہ میں خاص طور پہ جو بات کرنا چاہ رہا تھا، آپ اس پہ ضرور بات کیجیے کہ ایمان کے وسیلہ سے پہلے، کیونکہ ہماری جو نجات ہے، اور اس شخص کو دیکھیں کہ ایمان کے وسیلہ سے یہ خدا کے ساتھ 300 سال چلتا رہا اور اسی ایمان کے وسیلہ سے وہ اٹھا لیا گیا ہے. آپ اس پہ ضرور تھوڑی سی بات. میں بتانا چاہوں گا یہ جو اٹھایا جانا ہے نا بیسیکلی ایمان جیسے نجات ایمان سے، آپ یہ دیکھیں کہ شریعت سے پہلے کے دور میں اٹھائے جانے کا ذکر ہے ہنوک کا، شریعت کے دور میں ایلیا کے اٹھائے جانے کا ذکر ہے، اور شریعت کے بعد فضل کے دور میں کلیسیا کے اٹھائے جانے کا ذکر ہے. یہ تینوں ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں. تینوں کی جو کنڈیشنز ہیں وہ سیم ہیں، کیونکہ ہنوک بھی ایمان کے ساتھ چلتا رہا، خدا کے ساتھ چلتا رہا، ایمان کی حالت میں اٹھایا گیا. جیسے عبرانی نے کہا
ایلیا بھی جو ہے وہ ایماندار کے اٹھائے جانے کی ریپچر کی تصویر ہے. جیسے میں نے بتایا نا کہ شریعت سے پہلے کا جو دور تھا، موسیٰ سے پہلے کا دور، اس میں ہنوک کا اٹھایا جانا، طوفان سے پہلے کا. شریعت کے دور میں ایلیا کا اٹھایا جانا، اور شریعت کے بعد یعنی فضل کے دور میں اب جو ہے وہ کلیسیا کا اٹھایا جانا. یہ تینوں جو ہیں یہ سیم کنڈیشنز اور سیم ہی جو ہے وہ بلیسنگ ہے. اور آپ یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ ہمیں بھی ویسے ہی خدا کے ساتھ چلنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ پاکیزگی کی، راست بازی کی. راست بازی کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایمان کی. بائبل میں لکھا نا کہ ایمان لانا دل سے ہوتا ہے، راست بازی کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے، اور راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. اور مسیح کا آنا اور ہنوک کی کتاب کی جہاں تک بات ہے، اس کے 2 ریفرنسز بائبل میں موجود ہیں. یہودا کا عام خط اور اس کی 14ویں آیت میں، یعنی کہ ایک ہی چیپٹر اس کا، بلکہ یہ پروفیٹک ہے. یہ والا یہودا کے عام خط میں اس کو ہنوک کو کوٹ اس نے کیا نا. ہاں جی بالکل، کوٹ کر کے یہ چیز بتاتی ہے کہ یہ ایک پروفٹ تھا. آپ ضرور بتائیے اس کو. بالکل، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے بارے میں، اور یہیں سے بیسیکلی ہنوک کو ہم پروفٹ سمجھتے ہیں. ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا یہ پیشن گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ ہے. اب یہودا جو ہے جب یہ پروفیسی کو کوٹ کر رہا ہے، دیٹ ٹیلز، اور اسکالرز یہ بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح کے ٹائم پہ اور یسوع مسیح کے ٹائم کے فوراً بعد، کیونکہ یہودا کا عام خط جو ہے یسوع مسیح کے ریزریکشن کے فوراً بعد لکھا گیا ہے، تھوڑا سا ہی ٹائم گزرا تھا، تو تب تک جو ہے سرکولیشن میں بک آف اینوک تھی. لیکن مزے کی جو بات ہے، یہودا نے تو یہ پروفیسی کوٹ کی، لیکن ایک اور شخص نے یہ پروفیسی کوٹ کی تھی جو کہ بہت بڑا پروفٹ ہے، آئی تھنک ون آف دا بگیسٹ پروفٹس. کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہی آیت جو ہے وہ استثنا کی کتاب میں بک آف ڈیٹرانومی میں موزیس کوٹ کر رہے ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ نبی کے پاس بھی جو اس وقت، کیونکہ موسیٰ نبی کے ٹائم پہ بہت کم بکس موجود تھیں، کیونکہ ہمارے آتے تو پوری 66 کی 66 کتابیں موجود ہیں، لیکن جو ہے موسیٰ نبی کے ٹائم پہ بہت کم پروفیٹک بکس موجود تھیں. لیکن موسیٰ نبی جو تھے، ہی واز ان پوزیشن آف بک آف اینوک، کیونکہ اس نے جب اسرائیل کو دعا دینے شروع کی ہے استثنا کی کتاب میں بک آف ڈیٹرانومی و وسطسار، اور اس کے 33 چیپٹر کی پہلی آیت سے لکھا ہے کہ مرد خدا موسیٰ نے جو دعائے خیر دے کر اپنی وفات سے پہلے بنی اسرائیل کو برکت دی، وہ یہ ہے، اس نے کہا خداوند سینا سے آیا، وہ شعیر سے ان پر آشکارا ہوا، وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا، اور لاکھوں قدسیوں میں سے آیا. اس کے دائنے ہاتھ پر ان کے لیے آتشی شریعت تھی. اور یہ سب وہ باتیں پھر لکھتا ہے. اور سملر کائنڈ آف ورڈز ور یوزڈ بائی اینوک، اور سملر کائنڈ آف ورڈز ور کوٹڈ بائی جو ہے یہ جو یہودا ہے، یہ بیسیکلی جیوڈ کا جو لیٹر ہے، یہ بیسیکلی اس پروفیسی کو دکھاتا ہے. بک آف اینوک جو ہے وہ کینن کا حصہ ہے ابھی بھی. کاپٹک جو کینن ہے، جو کہ کینن دی گئی مختلف، یعنی کہ کلیسیاؤں نے کینن کو، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کیتھولک چرچ نے کینن میں 6 اضافی ہسٹورک بکس کو بھی ایڈ رہنے دیا تاکہ ہم وہ جو بیچ کے گیپس ہیں ان کو سمجھ سکیں. جو پروٹیسٹنٹ کینن ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ 66 وہ کتابیں جن میں یسوع مسیح کے بارے میں پروفیسیز تھیں ان کو شامل کیا گیا. وہ جو 6 ایکسٹرا کتابیں ہیں جن میں صرف ہسٹری ہے، کوئی پروفیٹک چیز نہیں ہے، جو کہ کیتھولک والوں نے ایڈ کی. اسی طرح کاپٹک کینن جو ہے اس میں 81 کے قریب بکس ہیں، اس میں بک آف اینوک بھی شامل ہے. تو یہ کتاب بڑی زبردست ہے، پڑھنا چاہیے. کیا آپ مجھے کہیں کہ کیا یہ کینن کا حصہ ہونا چاہیے تھا؟ مے بی یس. ریزن یہ تھا کہ یہودیوں نے اس کو کیوں ریجیکٹ کیا تھا. ان کے پاس 2 بکس تھیں، ڈینیل کی بک اور اینوک کی. تو انہوں نے کہا، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ جو ارلی چرچ تھا انہوں نے بھی یعنی کہ مکاشفہ اور اینوک کے بیچ میں وے کر کے تو مکاشفہ کو انہوں نے ڈال دیا اور اینوک کو نکال دیا. اسی طرح یہودیوں نے دانیل کی کتاب کو رکھنا دیا کیونکہ دانیل واز بگر کیریکٹر، وہ ان کے ٹائم کے دوران تھا جب کینن بنی اور یہ سب کچھ عزرا کے ٹائم پہ. تو دانیل کی پروفیسیز میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ یسوع خداوند خدا کے کو آدم ذات کے طور پر بتایا گیا. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو کوئکلی کوٹ دیٹ. اور ہم نے اس پہ بڑی زبردست باتیں بھی کی ہوئی ہیں. لکھا ہوا ہے کہ ڈینیل چیپٹر 7 میں کہ میں نے دیکھتے ہوئے لکھا کہ قدیم الایام جو تخت پر بیٹھ گیا اور وہ آدم ذات کی مانند 13 آیت میں لکھا ہے کہ رات کو رویا دیکھتے اور ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آ رہا قدیم الایام تک پہنچے. اب یہاں پر بیٹے کا ذکر ہے. ایگزیکٹلی سیم وے میں اینوک نے بھی یہ کام کیا. ایکچولی یہی وجہ ہے جب جو اور یہودی نے اس وجہ سے ریجیکٹ کیا. ہنوک نے اینوک جس کو آپ کہہ رہے ہیں اردو ہنوک نے جب یہ ساری اینڈ ٹائمز کے بارے میں گو کہ اس نے سیاروں کے تعلق سے بھی بات کی
کی اس نے, لومینر سے تعلق بات کی اس نے, اور جو ہے خاص طور پہ اس کو جو اس کا سفر تھا, جو فرشتوں کا اس کو آسمان پہ لے کے جانا اور خدا کے تخت کو دکھانا, اور اس کے ملٹیپل وزٹس ہیں, یہ ساری چیزیں اس کو دکھائی گئی تھیں. یہ ساری چیزیں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ آخر میں جو دو گواہ آئیں گے وہ ایلیا اور ہنوک ہوں گے, وہ اینڈ ٹائمز کے بارے میں بات کرنا, اور وہ آسمان پر جا کے اس نے یعنی کہ مکاشفہ کی کتاب جیسی باتیں لکھی ہیں. تو اس وجہ سے کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ اینڈ ٹائم میں جو دو گواہ آئیں گے وہ ہنوک اور ایلیا ہوں گے, جبکہ زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہنوک ایلیا اور موسیٰ ہوں گے. لیکن جو بات ہم آگے بڑھتے ہیں اس سے تھوڑا سا, اب ان کتابوں کو تھوڑا سا ذکر کر کے ہم آگے بڑھیں گے. نوح کے تعلق سے, واچرز کے تعلق سے جو میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑی سی بات کریں, آپ بھی اس پہ کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو بک آف اینوک ہے, ہنوک کی کتاب ہے, اس میں جو 5 مزید آگے کتابیں اس میں سے نکلتی ہیں, بنتی ہیں, اور وہ بک آف واچرز جو ہے, جو اس وقت کے جو فرشتے جو ایکچولی بھیجے گئے تھے انسان کو بچانے کے لیے, اور ان کے ساتھ پھر مل کے جو فالن اینجلز تھے ان کا مل جانا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیرابلز تھے اس کے جو لکھی گئی ہیں اس میں دوسرے, وہ بہت اہم ہیں اس کتاب میں. اور تیسرا جو ایسٹرونامیکل بکس جو ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی اہم اس کے صفحات ہیں, جس میں سارا انہیں فلک کے تعلق سے اور آسمانی علم الفلکیات کے تعلق سے بات کی, اور سیاروں کے تعلق سے بات کی, اور دوسری چیزوں کے. یہ اس وقت کے دور میں, اب یہ دیکھیں یہ دنیا کی شروع کے دور ہے, شروع کے سال ہے, اور اس دور میں خدا یہ سارا علم اس کو دے رہا ہے. اور اس کی تحریریں جو ہیں ہنوک کی, یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہی واز دا فرسٹ پرسن جس نے لکھا, لکھائی کی موجد اس کو بھی کہا جاتا ہے, اور لکھنے کا, اور پھر بک رائٹنگ جو ہے, اور پھر جو اس کے جو خطوط ہے ایپسٹلز آف اینوک جو ہے, یہ بڑے مشہور ہیں. اور پھر اس نے نوح کو بھی, یعنی کہ جب وہ زندہ ہی تھے, ابھی زمین پر ہی تھے جب نوح کی پیدائش ہو چکی تھی, تو نوح کو بھی گائیڈ کرنے والے جو ان کے ارلی ایئرز میں ہنوک نے کیا تھا. اور اسلام میں مسلمز جو ہیں وہ ہنوک نبی کو ادریس کے نام سے جانتے ہیں. یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ادریس کے نام سے, حضرت ادریس کے نام سے جانتے ہیں. اور بیسیکلی اسلام میں بہت زیادہ اس کے بارے میں ڈیٹیل نہیں ہے, لیکن اگین وہی بات ہے کہ جو کہ میں نے اس لیے بتانا مناسب سمجھا کہ جو لوگ جو ہیں وہ سمجھ, جو اسپیشلی جو ہمارے مسلم بہن بھائی ہیں وہ جو دیکھ رہے ہیں, کہ ان کو پتہ لگے کہ ہم کس پرافٹ کی بات کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ اس کا ایک اور حصہ ہے جو ہے بک آف ڈریمز بھی اسی میں, جو چوتھا حصہ اس کا بنتا ہے اس کتاب کا, خوابوں کے تعلق سے اور دوسرے تعلق سے انہوں نے بات کی. ہمارے پاس ایک کالر ہیں, جی کون اور کہاں سے پلیز؟ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میں حافظ عبداللہ غازی بات کر رہا ہوں. جی حافظ عبداللہ غازی, ہاں جی 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 ڈاکٹر گل صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ بائبل کے مطابق ایک ایسی بائبل بھی ہے جس میں 81 بکس ہیں, اور پھر یہ بھی بات پائی جاتی ہے کہ جو رومن کیتھولک بائبل ہے اس میں 72 بکس ہیں, اور جو بائبل سوسائٹی کی ہے اس میں 66 بکس ہیں. جی اب تو ڈاکٹر صاحب نے خود اس بات کا اقرار کر لیا کہ بائبل بدل گئی ہے, تو پھر ہم اس میں آپ کہتے ہیں کہ آپ خود ہی الزام لگاتے ہیں, اب تو ڈاکٹر صاحب نے خود اقرار کر دیا ہے. دیکھیں حافظ صاحب, آپ کا شکریہ, ہم آپ کو مطلب کہ آپ کے سوال کی قدر کرتے ہیں. کسی کتاب کو جب مستند یا پورے طور پہ اس حساب سے جو اس وقت اس کی تحقیق کی گئی نہ شامل کرنا کسی طور پہ بھی اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ بدل گئی ہے. جو بائبل ہم آپ کو پیش کرتے ہیں اس میں اگر کچھ رد و بدل ہے تو تب آپ کہیں کہ آپ بدل گئی ہے. اور میں بہت عرصے سے, اس سے پہلے میں آپ کو موقع دیتا ہوں, میں تو بہت عرصے سے کہتا آیا کہ حضور پاک کی ایک ایک چیز آپ کو مل گئی, ان کی مطلب کہ کہتے ہیں کہ مونچھ کا بال تک مل گیا اور سارا کچھ مل گیا. آج تک آپ کو ایک بائبل نہیں ملی کہ آپ ہمیں دکھا سکیں کہ ایک یہ بائبل اصل بائبل ہے, یہ آپ دیکھ لیجئے آپ کی تو بدلی ہوئی بائبل ہے. کسی چیز کو نفی کر دینا اس طرح اس کی نفی نہیں ہوتی ہے. میں اس کی ایگزامپل آپ کو دوں گا حافظ صاحب.
میں اگزامپل دوں گا. میں اس دن پڑھ رہا تھا ایک بک میں, اور یہ جو ابن عباس کی جو سیرت ہے اس میں لکھا ہوا تھا کہ سورۃ البقرہ کی 235 آیات نہیں تھیں, اوریجنل جو تھی وہ کافی لمبی تھی, تقریباً 400 سے زیادہ آیات تھیں, لیکن کیا ہوا کہ باقی آیات اب مسنگ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ تحریف شدہ ہے یا بدل گئی ہے. آبویسلی اب دیکھیں کہ اب ہم پریزرویشن جو ہے وہ اس دور میں زیادہ ڈفرینٹ طریقے سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. کچھ کتابیں جو تھیں وہ جنگوں میں اور اس طرح لوز بھی, جیسے بک آف اینوک ہے وہ 1800 سم تھنگ میں دریافت واپس ہوئی تھی. جیسے قمران کے غاروں میں سے جو صحیفے ملے جو کہ اوریجنل چیزوں کے کنفرمیشن بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح قرآن کے بارے میں بھی, قرآن کی لینتھ بھی تھی کافی زیادہ تھی, لیکن بہت ساری چیزیں ایڈ نہیں ہو سکیں, ٹھیک ہے نا. سیم وے میں جیسے میں نے بتایا کہ بائبل بدلنے کا جو آپ کانسیپٹ ہے, اس میں جو کانسیپٹ آپ لوگ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ بائبل کا متن کچھ اور تھا, اس میں رد و بدل کر کے تو اس میں متن میں کچھ اور چیزیں ایڈ کی گئی ہیں. یہ بیسیکلی اسلامک کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جو 6 بکس ہسٹری کی تھیں, کیونکہ میں نے آپ کو کانسیپٹ بھی ساتھ بتایا کہ جو بائبل سوسائٹی کی 66 کتابیں ہیں وہ اس بات پر مبنی کہ ان تمام میں مسیح یسوع کے بارے میں پروفیسی ہے. جو کیتھولک ایڈ 6 بکس ہیں وہ ہسٹری کی بکس ہیں جو کہ ان بٹوین کا ٹائم ہے, نبیوں کے دور میں. ایک سیکنڈ, تو اس میں یہ ہے کہ وہ اس لیے ایڈ کی گئی تاکہ وہ لوگ ہسٹری کو سمجھ سکیں. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باقی 66 کتابوں کا متن جو ہے وہ رد و بدل کر دیا گیا اس میں, ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں آپ لوگوں کو اس لیے نہیں سمجھ آتی. اچھا, سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن میں کہیں پر بھی یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ بائبل بدل گئی. یہ تو 9ویں صدی میں آ کر آپ کے ایک خلیفہ تھے, انہوں نے بیسیکلی, خلیفہ مروان بن سلمان تھے, انہوں نے یہ بات پھیلانی شروع کی تھی. اس سے پہلے نہ تو حضرت نے نہ قرآن کے, کیونکہ آپ کے نبی نے تو باقاعدہ انڈوس کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ انجیل کو پڑھیں, اور جو انجیل ہے زبور ہے, اور اگر وہ ان کو پتا تھا کہ بائبل چینج ہو گئی ہے تو وہ کبھی بھی سورۃ البقرہ اس کی 4 آیت میں یہ نہ کہتے کہ جا کر انجیل کو دیکھو, اہل کتاب سے پوچھو اور زبور پڑھو اور توریت پڑھو, کیونکہ وہ آپ کو وارن کرتے کہ بھائی یہ بدل چکی ہیں, ان کو کنسلٹ نہ کیا جائے, یہ لوگوں نے غلط کر دی ہوئی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یا رسول اللہ نے, یعنی کہ نبی کریم نے خود کنفرم کیا ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں, کیونکہ وہ یہودیوں اور کرسچنس کو بتا رہے تھے. تو قرآن میں کہیں پہ بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ بائبل بدل گئی ہے. اور آپ حافظ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, ہم آپ کو جی بالکل آپ کو بڑے اچھے طریقے سے بتایا گیا. نہیں, میں آپ کے ڈاکٹر گل صاحب نے ابھی جو بات کی تھی نا, میں انہیں کی بات کر رہا تھا کہ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب ایک بائبل ایسی ہے. بھائی آپ کو یہ تو سمجھایا نا, ایک بائبل 2 بائبل نہیں, بائبل وہی ہے. ایکچولی اس میں نسخے کی بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب نسخے کی بات اگر یہ بات کی جائے نا, قرآن میں سے دیکھیں کہ 30 پارے یا کہ 114 سورہ ہے, ٹھیک ہے جی, اور یہاں پر آپ نے خود ہی اس بات کا اقرار کر دیا ہے. اچھا 66 بکس میں. اچھا, آپ اس کو ایکسپلین کریں کہ سورۃ البقرہ کی 425 آیتیں تھیں, اب 235 آیتیں کی ہوئے ہیں. چلو اس کا جواب آپ کو میں نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ سوال کا جواب یہ ایسا نہیں ہے, سوال کا جواب یہ نہیں ہے. میں نے جو مجھے 1 منٹ دیں حافظ صاحب, مجھے 1 منٹ دیں. دیکھیں بات یہ ہے, آپ جب بات کرتے ہیں نا کہ یہ بدل گئی, میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ بدلی ایک, چلیں ہم آپ کے سامنے جو 66 ہم بائبل سوسائٹی نے رکھی ہے, آپ اس کو ثابت کریں کہ اس میں کوئی چیز بدلی ہے. آپ میں ہم نے اگر اس میں کوئی چیزیں شامل کیا بدلا ہے, کہاں سے بدلی. دیکھیں بائبل کو جب ہم بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ نبیوں کے وسیلہ سے, خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے دی گئی, تو وہ الہام کے تعلق سے جتنی کتابوں کو الہامی سمجھا گیا, پایا گیا, ان کو بائبل میں رکھا گیا. جو ہسٹری تھی, جو ہسٹری بیان کرتی تھی, جن کا اگر ان کو اس میں سے نہ بھی رکھا جائے تو اس کا تعلق بائبل کا, آپ دیکھ لیں کہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ بائبل کے شروع سے لے کے بائبل کے آخر تک آپ کو ایک پوری سیمیٹری ملے گی, آپ کو پورا سیکوینس ملے گا ہر چیزوں کا. اور اگر وہ ہسٹری بیچ میں نہیں بھی ہے تو وہ ہسٹری کو علیحدہ کر دینے سے بائبل بدل نہیں جاتی. میں نے جو بات کی تھی عبداللہ غازی صاحب, میں نے جو بات کی تھی غازی صاحب, سوری معذرت کے ساتھ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارا ایمان ہے کہ تمام الہامی کتابوں پر, ٹھیک ہے جی, اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے منکر ہیں یا کہ انکاری ہیں, نہیں, ہم ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا یقین محکم ہے کہ یہ کتابیں ہیں, ٹھیک ہے جی جی. اور یہ الہام, آپ میری بات کر رہے ہیں نا کہ میں نے یہ بات چونکہ کی غازی صاحب, میں نے جو بات کی نا, ہاں جی, اب اس کی میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے بات کی تھی غازی صاحب, میری بات سنیں نا. ہاں جی, نہیں, میں آپ کے ساتھ متفق
ہونا چاہ رہا ہوں کہ یا تو ڈاکٹر صاحب آپ ایسی بات نہ کہا کریں کہ جناب اس بائبل میں 81 بکس، میں نے یہ بات نہیں کی تھی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اچھا میری بات سنیں، میں نے کینونائزیشن کی بات کی تھی. یہ وہی ایگزامپل ہے کہ جیسے حضرت عثمان غنی کے ٹائم پہ قرآن کی کینونائزیشن ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا. تو اس سے پہلے مختلف لوگوں کے پاس قرآن کے مختلف ورژنس تھے، انہوں نے باقی سارے جلا دیے تھے، اور ایک بات پر انہوں نے متفق کیا تھا کہ یہ 114 صورتوں کو ہم قرآن سمجھیں گے. جیسے میں نے بتایا کہ سورۃ البقرہ کی 400 سے زیادہ آیات تھیں، لیکن جو اگریمنٹ میں بات آئی انہوں نے کیا، اور بہت سارے ورژنز لوگوں نے خود بھی ڈیولپ کیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا. اور حضرت عمر کا قرآن علیحدہ تھا، ٹھیک ہے نا، حضرت عثمان، لیکن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ عثمان غنی کا قرآن ہے، ٹھیک ہے نا. ایگزیکٹلی سیم بات ہے. اس کو کہتے ہیں کینونائزیشن. جب بزرگ بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان صحیفوں پر ان اگریمنٹ ہیں. وہی میں نے بات کی کہ چونکہ بات یہ تھی کہ کیتھولک جو فرقہ تھا انہوں نے 6 ہسٹری کی بکس اس لیے بیچ میں شامل رکھا کہ وہ ہسٹری کی بکس ہیں، ان کو وہ الہامی نہیں مانتے. وہ یہ نہیں کہتے، ان کے اوپر اگر آپ حاشیے میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ یہ ہسٹری کی بکس ہیں، لیکن کانٹینیوٹی کی وجہ سے اس کو ایڈ کیا، لیکن ہم ان 6 کتابوں کو الہامی نہیں تصور کرتے. الہامی 66 ہی ہیں، لیکن وہ باقی جو چیزیں ہیں ان کو ہسٹری کے طور پر رکھا گیا. تو یہی چیز کینونائزیشن کی بات ہوئی. ہاں جی بالکل. حافظ صاحب آپ کے لیے خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ جو کتابوں کا ذکر آپ کر رہے ہیں، آپ کا شکریہ، آپ نے ایک سوال کیا. جن کتابوں کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ کبھی بھی جو بائبل ہے اس کا حصہ نہیں تھی. جب بائبل کو تشکیل دیا گیا تو اس کا حصہ وہ نہیں بنی تھی. آپ ضرور کہہ رہے ہیں کہ جی کیتھولک بائبل میں 6 کتابیں ایکسٹرا ہیں، ان کو بڑے اچھے طریقے سے ڈاکٹر تحسین نے بیان کر دیا ہے. لیکن اگر آپ چلے جائیں یوٹیوب پہ تو جے اسمتھ کا شو دیکھیے، وہاں پہ آپ کو وہ 26 مختلف قرآن دکھائیں گے، ورژن دکھائیں گے. تو اس طرح تو وہ 26 اور 26 کے 26 ڈاکٹر صاحب یہی بات ہوئی نا، وہ کینونائزیشن ان کے عثمان غنی کے ٹائم پہ بہت سے پروگرام انہوں نے بہت سے پروگرام اس پہ کیے ہیں جس میں انہوں نے ان میں ڈفرنس بتایا ہے کہ اس میں کیا کیا فرق ہے. تو اس لیے ہم اس طرف نہیں جا رہے، اس طرف ہم چلے جائیں گے تو بہت سی باتیں اور بھی کرائیں گی آگے بڑھتے ہوئے، کیونکہ اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. ہم آئیں گے ہمارے جو دوسری آج کی شخصیت خاص طور پہ ہیں ہنوک کے بعد ہم بات کریں گے حضرت نوح کے تعلق سے. اور حضرت نوح کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہیں لکھا ہوا پیدائش کی کتاب بک آف جینیسس میں اس کا 5واں باب 28-29 آیت میں، اور لم 182 برس کا تھا جب اس سے بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام اس نے نوح رکھا. اور خدا لکھا کہ نوح سے ہم کلام ہوا. اور ڈاکٹر صاحب یہاں یہ خاص طور پہ بڑی اچھی بات ہے پیدائش 6 اور 13-14 آیت میں، اور 13ویں آیت کہتی ہے اور خدا نے نوح سے کہا. Now this is a message. ایک خدا پیغام دے رہا ہے، اس کو بتا رہا ہے تاکہ وہ دنیا تک بھی اس بات کو پہنچائے. اور کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی، اور سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کر دوں گا. اب یہ وہ وقت تھا جب کہ گناہ بہت بڑھ گیا تھا. یہ وہ وقت تھا جب کہ وہ جو اینجلز جو خدا نے حفاظت کے لیے بھیجے تھے ان میں سے بہت کچھ نے جو ہے جن وہ کیا تھا ان کے ساتھ انسان کے آدم کی اس وقت کی عورتوں کے ساتھ انہوں نے جسمانی تعلقات جنسی اور جسمانی تعلقات بنائے اور ان سے اولاد ہوئی. اور اب گناہ کے بڑھ جانے سے اور یہ ایک ایسی اولاد جو کہ ان کے وجود میں آئی ان کے وسیلہ سے خدا اس کو ختم کر کے ایک نئی زندگی، ایک نیا جو ہے وہ دنیا کو جنم دینا چاہ رہا ہے. اور اس لیے وہ چاہتا تھا کہ زمین اب گناہ سے پاک ہو جائے. زمین اب ہر طرح کی جو ایسے گناہ لودہ عناصر ہیں یا وہ جو فالن اینجلز اور دوسروں کی وجہ سے ناپاکی اور ناراستی آئی ہے اور جو گناہ اتنا زمین پہ بڑھ گیا تھا، تو صرف وہاں پہ نوح ایک ایسا شخص ہے جو خدا کو نظر آتا ہے. اور لکھا ہے اس کے تعلق سے کہ نوح راست باز تھا
اور نوح جو ہے خدا کے ساتھ قریبی رفاقت رکھتا تھا اور خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور لکھا ہے کہ وہ بے عیب تھا۔ اب یہ ساری خوبیاں انسان کسی میں بہت کم نظر آتی ہیں، اور خدا کے ساتھ ساتھ چلنا یعنی کہ دنیا سے الگ ہو جانا، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے کاموں سے الگ ہو جانا۔ میں دنیا کا الگ ہو جانے کی بات کی، دنیا میں رہتے نہ بننا، دنیا جیسا نہ بننا۔ اور یہ خدا جو کہتا ہے سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کر دوں گا، یہ ایک پیغام تھا جو خدا نے جو ہے وہ نوح کو دیا۔ اور پھر خدا جو ہے، میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ جو تمام قدرت اور اختیار رکھتا ہے، وہ اس نے نوح کو کیا کہا؟ ایک کشتی بنا۔ خدا اس کو کشتی فرشتوں کو بھیج کے بھی بڑی جلدی بنا سکتا تھا کہ جلدی سے بناؤ اور ختم کر دو دنیا کو، لیکن 120 برس خدا نے اس کو دیے کہ کشتی بنائے، اور اس کو 120 برس میں جو نوح تھا وہ منادی کرتا رہا، دنیا سے کہتا رہا کہ خدا یہ کرنے کو ہے، تم باز آ جاؤ، گناہ سے باز آ جاؤ، لیکن دنیا باز نہیں آئی۔ آپ اس کو ضرور بیان کیجئے کہ اس میں کیسے آپ اس کو یہاں پہ کافی ساری خوبصورت چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو لکھا ہے خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا۔ اچھا، اس میں کانسیپٹ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قائن کے بیٹوں اور آدم کی بیٹیوں یعنی سیت کی بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے، نہیں، یہ اینجلز کی، فالن اینجلز کی اور ہیومن ریس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ہائیبرڈ کریٹ کیے گئے تھے، اور بیسیکلی ہوا یہ تھا۔ اچھا، اٹیک کیوں کیا؟ عورتوں کے اوپر کیوں اس نے کیا؟ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ خدا نے پروفیسی دی تھی کہ عورت کی نسل میں سے آئے گا۔ سو شیطان کا ہمیشہ سے کام یہی رہا ہے کہ خدا کے پلان کو ڈسٹروائے کرے۔ تو یہ جو سب کچھ ہوا تھا، دیٹ واز بلاکنگ دا کمنگ آف جیسس کرائسٹ۔ اس کو یہ تھا کہ اگر میں ساری دنیا کی عورتوں کو کرپٹ کر دوں گا تو صرف 4 عورتیں یہاں پر بچ گئی تھیں، یعنی کہ نوح کے 3 بیٹوں کی بیوی اور خود نوح کی اپنی بیوی، یعنی کہ یہ 8 جانیں تھیں، یہ کرپشن سے بچی تھی۔ باقی سارے لوگ جو تھے وہ ہوئے تھے، اور ایون کہ انہوں نے جانوروں میں بھی جو ہے وہ یہ سب کچھ کیا۔ اور لکھا نا کہ بڑے بڑے نامور سورما پیدا ہوئے، نیفلیم پیدا ہوئے، قداور جو تھے، جنات یعنی جبار جو ہے وہ جن کو کہا جاتا ہے وہ پیدا ہوئے، اور یہ سب جو ہے وہ یعنی 18 فٹ کے 20 فٹ کے لوگ جو تھے، کیونکہ وہ ہائیبرڈس تھے۔ اور یہ جو ہائیبرڈ جو ہیں جس میں دیکھیں کہ ڈیمی گاڈز جن کو کہا جاتا ہے، یہ ہرکلیس اور اس طرح کے جو سب جو بڑے بڑے سٹوریز آج بھی جو یوز ہوتی ہیں ایجپشن اور گریشین میتھولوجیز جن کو کہا جاتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہندوازم میں بھی جو میتھولوجیز ہیں، یہ نامور سورما کون ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ جی گاڈ مین ٹائپ جو ہے ہائیبرڈز ہیں، یہ سب کے سب جو ہے یہ سب سٹوریز ان زمانے میں پھیلی تھی۔ اور نوح کے بارے میں مجھے ایک بڑی زبردست بات لگتی ہے کہ کیا ہم اس کو فیلڈ ایونجلسٹ کہیں گے، کیونکہ وہ صرف اپنے گھرانے کو بچا سکا، اور 120 سال کی جو ہے وہ اس نے پریچنگ، اور خدا نے یہ بھی کہا تھا کہ میری روح ہمیشہ مزاحمت نہیں کرے گی۔ اب ان کو 120 سال کا ٹائم دیا گیا ہے، اور نوح نے 120 سال تک منادی کی۔ پھر ایک اور سوال تھا کہ 500 سال کا تھا نوح تو اس نے بچے پیدا کیے۔ آئی تھنک کہ نوح کا اسٹوڈنٹ تھا نوح، تو اس کو پتہ تھا کہ دنیا ڈسٹروائے ہونے والی ہے، تو وہ شاید اس وجہ سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن خدا نے اس کی اولاد سے جو ہے وہ برکت دینی تھی، ویسے بھی میں اس لیے اس نے دیر سے شادی۔ انتظام ہے، اور اس وقت کے عمریں اتنی لمبی تھیں، اتنی بڑی بڑی عمریں تھیں، 9 سال اور اس سے بھی زیادہ، 900 سال تک۔ اس سے خدا کا ایک ارادہ، ہر ایک کا پلان ہوتا ہے۔ پھر بھی لیٹ میرج ہوئی، 500 سال جو ہے کب اس نے اولاد دینی ہے، کیسے دینی ہے۔ ہمارے پاس ایک سوال ہے، ایک کالر ہیں، انہوں نے سوال بھیجا ہے، ایک بھائی ہیں، جناب میرا نام اشتیاق محمد ہے، اور میں اس وقت سعودی عرب سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، اور آپ نے ایک ایسے بزرگ کی بات کی ہے جس کا نام حضرت ہنوک ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو خدا نے زندہ اٹھا لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جناب مسیح سے زیادہ عظیم ہیں، کیونکہ مسیح نے موت کو دیکھا بقول آپ کے انجیل اور ایمان کے مطابق، لیکن آپ کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہر جان موت کا مزہ چکھے گی، تو پھر حضرت ہنوک نے موت کا سامنا نہیں کیا، کیا یہ تضاد تو نہیں؟ میں میرے بھائی اشتیاق آپ کو کچھ جو آپ کا حصہ دوں گا، دوسرے حصے کا جو آپ ڈاکٹر تحسین کو میں کہوں گا دیں۔ پہلی بات آپ نے کہی ہے کہ وہ ایسے بزرگ ہیں اور انہوں نے موت کا مزہ نہیں چکھا، اس لیے وہ کیا مسیح سے زیادہ عظیم ہیں، اور مسیح نے موت کا مزہ چکھا۔ آپ اگر خدا کے منصوبہ کو سمجھیں،
آپ کے کلام کے مطابق اناجیل جو ہیں ان کو ماننا آپ کے لیے ضرور ہے. تو یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت پڑھیے. وہاں پہ لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اب یہ ہمیشہ کی زندگی گناہگار انسان کو تو مل نہیں سکتی تھی. ایمان مسیح پہ اس کیا لانے کا مقصد کیا ہے کہ مسیح کو خدا نے ایک بڑے منصوبہ کے تحت، ایک بڑے پلان کے تحت دنیا کے گناہوں کو بخش دینے کے لیے، کیونکہ پہلے اس سے شریعت تھی اور شریعت کو کوئی انسان پورا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خدا نے اپنے فضل کے بدولت انسان کو لیے ایک قربانی بے عیب برا. اب اس کو بھی آپ سمجھیے کہ مسیح کا کواری سے پیدا ہونا اسی لیے تھا کہ اس میں کسی انسان کا تخم نہ ہو، اس میں کوئی گناہ آلودہ تخم سے وہ پیدا نہ ہو، بلکہ خدا کے پاک روح سے، جیسے آپ کا کلام کہتا ہے روح اللہ، تو وہ خدا کے روح سے یعنی کہ بے عیب خون سے وہ پیدا ہوتے ہیں. اس لیے ایک ایسے برے کی، ایک ایسی قربانی کی ضرورت تھی جس میں کوئی گناہ نہ ہو، اور اسی لیے یسوع مسیح کنواری سے اور خدا کے روح سے پیدا ہو کے وہ بن گئے، وہ قربانی بن گئے، وہ صلیب پہ بلیدان ہوئے، چڑھا دیے گئے، اور وہ قربانی دے کے انہوں نے صلیب پہ اپنا آخری کلمہ کہا تھا تمام ہوا، یعنی کہ میں نے اس کام کو پورا کر دیا، میں نے خدا کے اس بڑے کام کو جو مجھے دیا گیا میں نے پورا کر دیا، اور میں نے وہ بڑی قربانی کا کام پورا کر کے اب انسان کے لیے وہ راستہ کھول دیا ہے جس راستے پہ وہ چلتے ہوئے وہ ہمیشہ کی زندگی کا پہنچ جاتا ہے. یہی وہ بات ہے جو مسیح کو نہ صرف عظیم بناتی ہے بلکہ خدا کا بیٹا ثابت کرتی ہے، کیونکہ خدا نے خود مسیح کے بارے میں بار بار کہا تھا یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو. اور انہوں نے اور بھی جگہوں پہ کہا، ہم اس کے تعلق سے پروگرام کر چکے ہیں. ایک دوسرا ہمارے پاس سوال بھی ہے، لیکن دوسرے سوال کا پہلے جواب دیا جا چکا ہے، اور وہ محمد شوکت صاحب نے سوال کیا ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب پہلے ہم دے چکے ہیں. اس دوسرے حصے کے تعلق سے آپ بیان کیجیے جس میں لکھا گیا کہ وہ موت اگر نہیں انہوں نے سامنا کیا تو یہ تضاد کہ ہر جان مرے گی. ٹھیک ہے. اچھا، بات یہ ہے کہ یعنی کہ حضرت جو ہنوک تھے، ادریس تھے، ان کے مرنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں تھا ہونا، کیونکہ وہ جیسے آپ نے کہا نا کہ موروثی گناہ کی وجہ سے. مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے سے ہمیں فائدہ جو ہے وہ ہوا. اب مجھے کئی دفعہ چنبا یہ ہوتا ہے کہ لوگ اتنی سمپل سی بات کو اس لیے نہیں سمجھ پاتے کیونکہ وہ ہر بات میں سے نیگیٹو جو ہے وہ تیر مارنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ابھی بھائی نے کیا ہے، تو وہ اس نیگیٹیوٹی کو دیکھنے کی کوشش کریں. اس میں یہ ضروری نہیں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ ہم سب جو ہے وہ بدل جائیں گے. بائبل میں لکھا ہے کہ جو مردے ہیں وہ جی اٹھیں گے، اور جی اٹھے ہیں وہ بدل جائیں گے. ہاؤ ڈو وی نو کہ وہاں پر جو ریپچر ہوا ہے وہ اس کو جیسے کلام میں مسیح کی آمد کے موقع پر ہوگا کہ جو زندہ ہیں وہ بدل جائیں گے، کیونکہ ہر کوئی بندہ جو ہے مرے گا بھی نہیں، یہ تو کلام میں بھی لکھا ہوا ہے. اور کیونکہ موت کا جو ہے وہ کفارہ دیا جا چکا ہے، موت کا جو ہے پیمنٹ ہو چکی ہے. اور تھسلنیکیوں میں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح آئیں گے تو جو مردے ہیں وہ جی اٹھیں گے، جو زندہ ہیں وہ بدل جائیں گے. تو زندہ بدل جائیں گے، وہ ایک سیکنڈ کے لیے مر کے جی اٹھیں گے، یہ خداوند کی مرضی ہے. ہنوک کے ساتھ بھی یہی ہوا، ایلیا کے ساتھ بھی یہی ہوا، وی ڈونٹ نو، لیکن یہ خداوند کی مرضی ہے. کیا وہ واپس آئیں گے اور موت کا مزہ چکھ کر جیسے بک آف ریولیشن میں لکھا ہے پھر جی اٹھیں گے؟ یہ خداوند کی مرضی ہے. ٹھیک ہے نا، وی ڈونٹ نو. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ خداوند جو قادر مطلق ہے وہ موت کا اور زندگی کا خالق اور مالک ہے، وہ سب کے اوپر قادر ہے. تو جو ہنوک کو زندہ اٹھانے والا کون تھا؟ میرے بھائی کو یہ سمجھنے کی، اشفاق صاحب کو سمجھو، وہ یسوع مسیح ناصری نے اپنے پاس بلایا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سب کا خدا ہے. تو بیکاز ہی از دا کریٹر آف لائف، اٹس ہز ڈیسیجن. ایکسیپشنز بھی کریٹ کی گئی ہیں بائبل میں. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں برادر، بات کر رہے ہیں، وہ نارمل چیز کی بات ہے، ایکسیپشنز کی بات نہیں. کیونکہ ہسٹری میں صرف ایک ہی 2 بندے ایسے ہوئے، جیسے میں نے بتایا کہ وہ ایلیا اور ہنوک، وہ زندگی میں ایسے اٹھائے گئے، وہ ریپچر کیے گئے
اور وہ تبدیل ہو کے گئے جلالی بدن میں. یہ ابھی زندگی ختم نہیں ہوئی, خدا کا کیا منصوبہ کیسے ان کے لیے بھی پورا ہوتا ہے, اس کو بھی ہم آگے جا کے دیکھ سکتے ہیں. ایک اور جو سوال ہے اس کو میں صرف مختصر لوں گا, کیونکہ پہلا حصہ اس کا نہیں لوں گا کیونکہ اس کو ہم جواب دے چکے ہیں, لیکن محمد شوکت صاحب نے کہا ہے کہ میں کون سی بائبل پڑھنی چاہیے, کیتھولک والی بائبل یا پروٹیسٹنٹ والی. تو میرے بھائی کیتھولک والی آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کے ساتھ تھوڑی سی ہسٹری بھی مل جائے گی, لیکن وہی 66 کتابیں جو کیتھولک بائبل میں ہیں وہی بائبل سوسائٹی کی بائبل میں جو ہیں اس میں آپ کو کوئی فرق نہیں ملے گا. وہ ایک ہی بائبل ہے, صرف جیسے پہلے بیان کیا گیا کہ اس میں ایڈیشنل ہسٹری دے دی گئی ہے. اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھیں. بلکہ میں بردر سے کہوں گا اپنا ایڈریس بھیجیں, ہم بھیج دیتے ہیں آپ کو. اور وہ ہسٹری آپ کو کسی طرح بھی تنگ نہیں کرے گی, پریشان نہیں کرے گی, آپ کے کوئی علم میں اضافہ کرے گی. لیکن کیونکہ اس کو الہامی کتابیں نہیں سمجھا گیا تھا اس وقت کے جو ہمارے اس کو کمپائل کرنے والے تھے, تو اس لیے اس کو اس میں شامل نہیں کیا گیا, ورنہ اس کے پڑھنے میں بھی کوئی ایسی برائی نہیں ہے, آپ ضرور اس کو پڑھیں. آگے بڑھتے ہوئے ڈاکٹر تحسین, ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے. ایک بات جو خاص طور پہ کی, اب اس طوفان کے بعد خدا لکھا ہے کہ خدا غمناک ہوا. خدا جب دنیا کو اس نے تباہ کر دیا, جب وہ طوفان آیا, پانی کا طوفان آیا, 40 رات بارش, دن رات بارش ہوئی, اور تمام دنیا, لکھا ہے کہ ہر ایک چیز ماں سوائے ان 8 جانوں کے جو کشتی میں تھی, جو ہنوک کے 3 بیٹے, 3 ان کی بیویاں, اور ہنوک اور ان کی بیوی, یہ 8 جانیں, اور وہ تمام چرندے پرندے جانور جن کو خدا نے کہا تھا کہ اپنے ساتھ کشتی میں کر لے, وہ سب بچے. تو اس کے بعد خدا نے ایک عہد باندھا تھا, دا کوننٹ, عہد کا خدا. ہمارا خدا عہد کا خدا ہے, اور خدا نے وہ عہد باندھا تھا کہ میں اب اس کے بعد, خدا کو کہ غمناک ہوا, خدا کی تخلیق تھی, خدا نے بنایا تھا دنیا کو, خدا نے انسان کو بنایا تھا, سب چیزوں کو بنایا تھا. تو خدا نے کہا کہ آئندہ سے میں پانی کے وسیلہ سے, یہ بھی یاد رکھے کہ خدا نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے, پانی کے وسیلہ سے وہ جو آخر زمانہ میں اور آفتیں آنی ہیں, اس کے لیے خدا نے نہیں کہا. اس کا بھی جواب دیں. آخری جو ہے پانی کے وسیلہ سے میں, یہ لکھا ہے پیدائش 6 باب میں اس کی 18 آیت پڑھ دیتا ہوں, میں تیرے ساتھ اپنا عہد باندھوں گا. اور پھر 11ویں آیت کہتی ہے, میں اس عہد کو تمہارے ساتھ قائم کروں گا کہ سب جاندار طوفان کے پانی سے ہلاک نہ ہوں گے, اور نہ کبھی زمین کو تباہ کرنے کے لیے پھر طوفان آئے گا. تو یہ خدا نے ایک کوننٹ تھا, ایک عہد تھا, جو ہے نشان قوس قزح, اور وہ قوس قزح جو رینبو ہے, اس کا نشان خدا نے دیا تھا کہ جب تم آسمان پر دیکھو تو یہ دیکھ سمجھ لینا کہ میرا عہد تمہارے ساتھ قائم ہے. آپ اس کو مختصر بیان کیجئے. میں بتانا چاہتا ہوں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی جو پھر سونامی آئی تھی, ٹھیک ہے نا, یا یہ جو اتنے لوگ مر گئے, تو یہ پھر کیوں ہوا جب کہ خدا نے عہد کیا ہے کہ پانی سے میں نہیں ماروں گا. بیسیکلی لوگ یہ سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں. خدا نے کہا تھا کہ میں تمام بنی نوع انسان, یعنی پوری دنیا کو یکمشت پانی سے ہلاک نہیں کروں گا, کیونکہ یہاں پر جو ہوا تھا وہ پوری دنیا کو بیک وقت کیا تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے لیول پہ سونامیاں آتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, لوگ مرتے بھی ہیں, لیکن پوری آبادی نہیں ختم ہو جاتی. خدا نے کہا تھا کہ یہ جاڑا, دن رات, سردی گرمی, تپش, یہ سارا کچھ, فصلوں کا بونا کاٹنا, یہ سب کچھ اب قائم رہے گا, اس کو نہیں ڈسٹروائے میں کروں گا. تو یہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جی خدا نے اتنا بڑا عہد کیا تو اس کے بعد بھی لوگ پانی سے مر جاتے ہیں, طوفان بھی آتے ہیں. تو لیکن ورلڈ وائڈ نہیں ہوتا, وہ پیچز میں ہوتا ہے. بات یہ مزے کی جہاں پر ہے کہ بیفور دا فلڈ, نو اور اس کا جو فیملی تھے, they were minority, they were the only ones, and after the flood they were majority. So if you are in God's plan, it doesn't matter کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے, کیونکہ God will always destroy everything that is against you. اور خداوند, اور یہ بڑی زبردست ایک چیز نظر آتی ہے. اور ایک اور چیز مجھے جو انٹریگ کی, 7ویں چیپٹر کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ خداوند نے نوح سے کہا کہ اپنی کشتی, اپنے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ. یہ نہیں کہا کہ کشتی میں جا. جب آپ باہر کھڑے ہیں تو آپ کہتے ہیں جا, جب آپ اندر کھڑے ہیں تو آپ کہتے ہیں آ. دیٹ مینس کہ خدا پہلے سے کشتی میں موجود تھا. ایکچولی اس کو میں نے ایک کسی شخص کو جو بعد میں اس نے مسیح کو قبول کیا, یہ بہت سال پہلے, 25 سال پہلے, میں نے اسی آیت سے سمجھایا تھا. وہ کہتا تھا کہ خدا تو ہر جگہ موجود ہے, تو پھر آپ کیا کہتے ہو کہ خدا آ, پاک روح آ, اس طرح کر کے. تو پھر میں نے اس کو یہ آیت پڑھ کے سنائی تھی کہ کیا کوئی شخص باہر کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ اندر آ,
ہاں جی بالکل. ایک اس کی جو ہے جنرل پریزنس ہے ہاں جی. خدا کی جو ہر جگہ پہ موجود ہے. ایک اس کی خاص حضوری ہے جو کسی جگہ پہ خاص طور پہ ہوتی ہے, اور وہ اس وقت اپنی خاص حضوری میں خدا اندر تھا اور اس نے اس کو کہا کہ اب ہم اس کو کلوزنگ ریمارکس کی طرف پڑھتے ہوئے, خدا نے لکھا 9واں باب پیدائش کا بک آف جینیسس 18-19 میں آیت میں لکھا ہوا ہے, اور نوح کے بیٹے جو کشتی سے نکلے سم, حام اور یافت تھے, اور یہی تینوں نوح کے بیٹے تھے, اور انہی کی نسل ساری زمین پہ پھیلی. یعنی کہ جو آپ نے بات کی کہ یہ اس وقت پہلے وہ منورٹی میں تھے, پھر یہ میجورٹی بنے, تو انہی سے یہ نسل جو ہے پھیلی. اور خدا کا پلان یہی تھا کہ اب ان راست باز لوگوں کے وسیلہ سے راست باز نسل جنم لے اور خدا کو پھر سے ہلاک نہ کرنا پڑے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر دنیا میں پھر سے شیطان جو ہے, ابلیس جو ہے, وہ پہلے دن سے ہی اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ انسان کو گرائے, اور اس نے پھر انسان کو گرایا, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ پھر سے بڑھتا چلا گیا, اور اب ہم ایک ایسے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں پھر کسی وقت میں بھی ہم آخرت کو دیکھیں گے. ہمارے پاس صرف 1 منٹ ہے, آپ اس کو کائنڈلی وائنڈ اپ. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ خداوند کے وعدے جو ہیں وہ زبردست ہیں. یہاں پر خدا نے ابلیس کے پلان کو بھی ڈسٹروائے کیا, جیسے میں نے بتایا کہ اس نے عورت کی نسل کو, کیونکہ اس کے پاس یہی انفارمیشن تھی. آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ باپ ابراہیم کا جب خدا نے اس کے ساتھ وعدے شروع کیے, اس نے اشماعیل کو لا کر ڈسٹرکشن کریٹ کرنے کی کوشش کی. موسیٰ کے ٹائم پہ بچوں کو مارنے کی کوشش کی غلامی میں. تو سیٹن ہیز آلویز ٹرائیڈ کہ مسیح کی آمد ہوئے نہ, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایوری پلان دیٹ سیٹن میڈ واز ڈسٹرائڈ اینڈ فیل. لیکن خدا کا منصوبہ سب سے بڑا ہے, اور یہاں پر ہنوک اور نوح اس چیز کی ایگزامپل ہے. وی کین بی دا سیم پیپل اف وی آر پارٹ آف گاڈس پلان. God bless you. رائٹ, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا, اور بڑی اچھی میں سمجھتا ہوں کہ باتیں آپ نے خدا کے کلام سے پہنچائی, اور آپ نے جو قرآنک ایویڈنس بھی جو دیے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بڑے ضروری تھے اس وقت میں جو آپ نے انہیں بتائے کہ وہ جو چیزیں کم اگر کی گئی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تبدیل ہو گیا ہے. یہ بڑی باتیں میں سمجھتا ہوں کہ علم بسا باتیں ہیں. اور ناظرین, آپ کے لیے میں ضرور یہ کہوں گا کہ یہ کلام کی جو سچائیاں ہیں, ہم نے آپ کو بات کی کہ کیسے ہنوک کو خدا نے اس وقت حکمت دی, دانائی دی, علم دیا, اور خدا نے وہ اس کو ان ساری باتوں کو جو فلکیات کے تعلق سے تھی, پھر وہ سولر سسٹم کے تعلق سے, اور جو سولر ایئر کے تعلق سے, اور جو ساری یہ باتیں تھیں, اور 365 دن کا سال رکھا جانا, یہ اسی دور میں خدا نے اپنے بندہ ہنوک کے وسیلہ سے رکھا. گو کہ اس وقت یہ 364 دن تھے, لیکن بعد میں کچھ تبدیلیاں, وہ لمبی بات ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ وہ 365, اور اس کی عمر کو بھی اگر آپ دیکھیں تو 365 برس تھی. اور یہ ایک ریولیوشن ہے, خدا کی طرف سے مکاشفہ ہے کہ کیسے خدا نے اس کو دیا. حالانکہ اس دور میں 9 سال کی عمریں تھی, 9.5 سال کی عمریں تھی, لیکن خدا نے اس کو 365 دن دیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک خدا کی طرف سے ایک ایسی بات تھی جو ہمیں اس طرف لے کے جاتی ہے کہ خدا ہر دور میں اپنے لوگوں سے کلام کرتا رہا ہے. اور جب نوح کے وسیلہ سے جو ایک بہت بڑے خدا کا بندہ خدا کا تھا, تو خدا نے جو پیغام دیا وہ نوح کے وسیلہ سے تھا کہ خدا ہمیں دیکھتا ہے اور جانچتا ہے. اگر ہم دیکھیں اس کو کہ خدا جو ہے وہ ہمیں دیکھتا ہے اور ہمیں جانچتا ہے. خدا ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم خدا کے لیے راست بازی کے کام کرنے والے بنے اور ناراستی کی زندگی کو چھوڑیں. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا حفاظت کرتا ہے اپنے لوگوں کی, جیسے اس نے نوح کی اور اس کے گھرانے کی حفاظت کی. جو اس کے ساتھ ساتھ چلنے والے لوگ ہیں, خدا ان کی حفاظت کرتا ہے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا نے انہیں برکت دی, اور خدا نے ان کو کہا جب طوفان ختم ہوا, اور خدا نے لکھا ہے کہ ان کو برکت دی, اور انہیں کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. اور پھر کیسے دنیا بڑھتی گئی, پھیلتی چلی گئی. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا
अपने वादों को और अपने अहद को पूरा करता है, और खुदा ने अपने वादा को भी पूरा किया और अपने अहद को भी पूरा किया। और आज तक हज़ारों साल बाद भी हम देखते हैं कि ज़िंदगी कायम है, दुनिया कायम है, गुनाह बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन खुदा ने भी अपने उस वादा को पूरा किया हुआ है कि वो आखिर तक हमें जो है निजात तक लेके जाने के लिए अपने बेटे यीशु के वसीला से हमें हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए उसने ये पैगाम दे दिया, अपने बेटे यीशु को भेज दिया। और हम देखते हैं कि यीशु के वसीला से आज 1/3 एक दुनिया के 1/3, उस वक्त तो सिर्फ 8 जानें बची थी, आज तकरीबन 2 बिलियन से ज़्यादा लोग बचाए जा चुके हैं। और वो 2 बिलियन से ज़्यादा लोग, मेरा ईमान है कि जब दुनिया तक पहुंचेंगे तो ये दुनिया को ज़रूर वो जीतेंगे, खुदा के लिए जीतेंगे, रास्तबाजी के लिए जीतेंगे, और ईमान पर उन्हें खड़ा रह के ज़िंदगी गुजारने तक लेके आएंगे। हमारा ये ईमान है। इसके लिए ज़रूर आप कलाम मुक़द्दस को पढ़िए, कलाम की बातों और सच्चाइयों को जानिए, क्योंकि यही कलाम आपको आज़ाद करेगा। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद आपको सच्चाई तक लेके जाए। आमीन।